वाटर। हर शय पानी से पैदा की गई है। अल कुरान। जमीन और इसके एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला सबसे आम कंपाउंड पानी है। जमीन की सतह का 70% से जायद हिस्सा इससे ढका हुआ है। पानी मादा की 3 तबई हालतों यानी ठोस, बर्फ, माया यानी पानी और गैस यानी पानी के बुखारात और भाप में पाया जाता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुंजमद होता और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वो टेम्परेचर जिस पर पानी बर्फ में तब्दील होता है, इसका नुक्ता अंजमाद फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। वो टेम्परेचर जिस पर पानी खोलना शुरू होता है, इसका नुक्ता खुलाव बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। पानी H2O। हम जानते हैं कि हर चीज एटमों से मिलकर बनी है। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पानी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम। पानी का एक कतरा पानी के करोड़ों मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। पानी और जिंदगी, वाटर फॉर लाइफ। तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधे, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, परिंदे और दूसरे तमाम जानवरों की नशोनुमा के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधों को फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। आबी जानवर पानी में हलशुदा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। आबी पौधे पानी में हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस्म को भी पानी की जरूरत होती है। हमारे जिस्म का करीबन 2/3 हिस्सा पानी से बना है। पानी कई तरीकों से हमारी मदद करता है। गर्म मौसम में पानी हमें पसीने के जरिए ठंडा रखता है, जो ज्यादातर पानी है। पानी के मुतालिक हकाइक। पानी हमारे खून का 95%, दिमाग का 70% और फेफड़ों का 85% हिस्सा बनाता है। मजमूई तौर पर हमारे जिस्म 60 से 70% पानी पर मुश्तमिल होते हैं। एक टमाटर तकरीबन 95% पानी होता है। खालिस पानी का कोई रंग, जायका और बू नहीं होती। पानी जमीन पर पाए जाने वाला एक अहम कंपाउंड है। आइए बच्चों, पानी से मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। हेलो, ये क्रैश कोर्स HQ है और हम अपने दिन का आगाज एक पानी की सेहतमंद खुराक से करते हैं। ये वाहिद मादा है जो जमीन पर तीनों हालतों माया, गैस और ठोस हालत में पाया जाता है और इस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम के दरमियान जादुई बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम पानी की जबरदस्त जिंदगी को सहारा देने वाली खसूसियात के बारे में देखेंगे। अब हम यहाँ पर बायोलॉजी क्रैश कोर्स पर आ गए हैं, क्योंकि हम जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं और अहम बात यह है कि जिस जिंदगी के बारे में हम जानते हैं कि वो सब पानी के करीब ही घूमती है। हमेशा से साइंसदान और खला पर तहकीक करने वाले ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और भी जिंदगी है। ये एक अहम सवाल है और जब भी कहीं पानी दरियाफ्त होता है, खास तौर पर माया हालत में, तो सब बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं और यही वजह है कि मैं और बहुत सारे लोगों ने देखा पिछले दिसंबर में जब मार्स पर 7 साल पुराने रूवर ने एक 20 इंच लंबी जिप्सम की नाली दरियाफ्त की, जो कि तकरीबन लॉन्ग टर्म लिक्विड वाटर के जरिए मार्स की सरफेस पर जमा हुई और ये शायद खरबों साल पुरानी बात होगी। तो इस बात को बताना कि वहाँ मौजूद पानी ने जिंदगी दी या नहीं, लेकिन शायद किसी तरह पता लग जाए और ये बहुत पुरजोश होगा। लेकिन हम क्यों सोचते हैं कि पानी जिंदगी के लिए जरूरी है और दूसरे सैयारों पर पानी हमें इतना पुरजोश क्यों करता है? तो पानी की कुछ जबरदस्त खसूसियात की तफ्तीश से शुरू करते हैं। हम इसके साथ शुरू करते हैं दुनिया का सबसे मशहूर मॉलिक्यूल या दुनिया का सबसे ज्यादा याद रखे जाने वाला मॉलिक्यूल, और ये है H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में बांटते हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर आपने पानी का मॉलिक्यूल बनाया हो तो वो कुछ इस शक्ल का बनता है और इसमें ये V की शक्ल का नजर आता है, क्योंकि बड़ा O ऑक्सीजन एटम थोड़ा ग्रीडी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी जानिब खींचकर थोड़ा मनफी चार्ज देता है और वो जगह जहाँ हाइड्रोजन एटम है वो थोड़ा मुस्बत चार्ज होती है। इस पोलैरिटी का शुक्रिया, इसकी वजह से तमाम पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और ये इतना होता है कि वो सब इकट्ठे जुड़े रहते हैं और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। होता यह है कि हाइड्रोजन के गिर्द मुस्बत पोल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के गिर्द मनफी पोल से जुड़ जाता है। तो ये कमजोर बॉन्ड है, लेकिन ये एक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड की अहमियत को ज्यादा बयान नहीं कर सकता। तो जब भी आपका उस्ताद पानी की अहमियत के बारे में पूछे तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में लिखें और सारी खला को भर दें। अब एक अहम खुसूसियत जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है वो पानी की ज्यादा कोहेजन है।
جس کی وجہ سے زیادہ سرفیس ٹینشن ہوتی ہے۔ کوہیژن دو چیزوں کے درمیان کھچاؤ ہے، جس طرح پانی کا ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول کی طرف کھچاؤ رکھتا ہے۔ کسی بھی غیر دھاتی مائع میں پانی میں کوہیژن سب سے زیادہ ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ پانی کو کسی مومی کاغذ یا ٹیفلون پر ڈالیں جہاں پانی کے موتی بن جاتے ہیں، چونکہ پانی کی کوہیژن مومی کاغذ یا پتے سے کم ہے، لیکن یہ آپس میں مضبوط ہے۔ یہ ان پانی کے مالیکیول کو اس طرح رکھتا ہے کہ ان کی سطح کا رقبہ کم سے کم رہتا ہے، اور اسی زیادہ سطح کے تناؤ کی وجہ سے کچھ حشرات اور ایک چھپکلی پانی پر چل دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ حدود بھی ہیں۔ یہاں کچھ اشیاء ہیں جن کے ساتھ پانی چپکنا زیادہ پسند کرتا ہے، مثال کے طور پر گلاس کی سطح، اس کو ایڈہیژن کہتے ہیں، اور یہاں پانی موتی بننے کی بجائے پھیل رہا ہے کیونکہ پانی کے مالیکیول کے اور گلاس کے درمیان ایڈہیژن فورس زیادہ مضبوط ہے۔ بجائے پانی کے مالیکیول کے آپس میں کوہیژن کی طاقت سے ایڈہیژن دو مختلف اشیاء کے درمیان کھچاؤ کی طاقت ہے، اور اس معاملے میں پانی اور گلاس کے مالیکیول ہیں۔ پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کشش ثقل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کو کیپلری ایکشن کہتے ہیں، اور اس کو جو ہم کوہیژن اور ایڈہیژن کے بارے میں جانتے ہیں اس کی مدد سے آرام سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایڈہیژن کی وجہ سے پانی کے مالیکیول سٹرا کے مالیکیول کے ساتھ کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، جبکہ کچھ پانی کے مالیکیول سٹرا کے ساتھ اڈھیر ہوتے ہیں تو دوسرے مالیکیول کوہیژن کی وجہ سے ان کے ساتھ کھچے چلے آتے ہیں، اور اسی کوہیژن کی وجہ سے پانی کے مالیکیول سٹرا کے ساتھ اوپر چڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس پانی کے وزن کی وجہ سے کشش ثقل سطح کی تناؤ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور پانی کو نیچے کھینچ لیتی ہے۔ دراصل پانی پولر مالیکیول ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے اندر چیزوں کو اچھی طرح حل کر لیتا ہے۔ پانی ایک اچھا نہیں بلکہ زبردست سالوینٹ ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ چیزوں کو حل کر سکتا ہے، دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور تیزاب سے بھی زیادہ۔ کچھ چیزیں جو حل ہو جاتی ہیں، مثلا چینی اور نمک جن کے ساتھ ہم واقف ہیں، ان کو ہائیڈروفیلک کہتے ہیں، اور ان کو ہائیڈروفیلک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پولر ہیں، اور ان کی پولیرٹی پانی کی کوہیسو فورس سے زیادہ مضبوط ہے، اور ان میں سے جب کسی بھی پولر چیز کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ چھوٹی کوہیسو فورس کو توڑ دیتے ہیں، اور تمام چھوٹے ہائیڈروجن بانڈز پانی کے ساتھ ٹوٹ کر ان کے گرد ہائیڈروجن بانڈ بنا لیتے ہیں۔ کھانے والا نمک آئیونک ہے، اور اب اس وقت یہ آئنز میں تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پانی کے مالیکیولز کے پولز اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب ایک مالیکیول پانی میں موجود کوہیسو فورس کو توڑ نہیں پاتا؟ یہ اس میں پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا۔ دراصل جب ایک مالیکیول پانی کی مضبوط کوہیسو فورس کو توڑ نہیں پاتا تو یہ پانی کے اندر نہیں جا سکتا، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں ان کو ہائیڈروفیلک اشیاء کہتے ہیں، یا کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈروفوبک مالیکیول ہیں۔ یہ مالیکیول نان پولر ہیں اور یہ پانی میں حل نہیں ہو رہے، اور یہ پانی کی کوہیسو فورس کی وجہ سے اس سے باہر دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو ہم پانی کو یونیورسل سالوینٹ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر چیز کو حل کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سے جنونی سائنسدان آئے، مگر ہم پانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو شاید ایک بہت جنونی سائنسدان جس کا نام ہنری کوینڈش تھا، وہ اپنی عورت ملازموں سے لکھ کر بات کرتا تھا، اور اس نے گھر کے پیچھے سیڑھیاں بھی بنوائیں کہ چوکیدار سے بھی نہ ملنا پڑے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آٹزم کا شکار تھا، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ وہ ایک ذہین انسان تھا۔ اس کو پہلے انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے ہائیڈروجن گیس دریافت کی، اور اس نے پانی کی تخلیق بتائی، کیونکہ 1700 صدی میں بہت لوگ سوچتے تھے کہ پانی خود ایک عنصر ہے، لیکن کوینڈش نے دیکھا کہ ہائیڈروجن، جس کو اس نے آگ لگنے والی گیس کا نام دیا جو کہ آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے، پھر پانی بنانے کے لیے ڈی فلوجسٹیکیٹڈ ہوا کا نام دیا۔ کیونڈش کو مکمل طور پر نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا دریافت کیا ہے، کیونکہ وہ کیمیائی مرکب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے تجربے کو ہائیڈروجن کی اصطلاح میں آگ کی طرح کا عنصر بتایا جس کو فلوجسٹن کہا گیا، تاہم اس کا کام بہت اہم تھا۔ اس نے خاص گریوٹی معلوم کرنے میں کام کیا، بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور دوسری گیسز کے مقابلے میں۔ اس نے ہوا کی کثافت کو معلوم کیا، اور یہ خاصی امپریسو ہے جب آپ دیکھیں کہ وہ کن انسٹرومنٹس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر اس کی مدد سے اس نے ہائیڈروجن بنائی، اور اس نے ماحول کی درست ترکیب بھی بتائی اور زمین کی کثافت بھی بتائی۔ اس انسان کے لیے یہ برا نہیں جو کہ ملنے سے اس قدر شرماتا ہو اور لوگ اس کے عمل کو نہ جانتے ہوں۔ کیلونسٹ نے صرف 20 پیپر چھاپے، اور اس کی موت کے بعد لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس نے پہلے ہی ریچرڈز لا، اوہمز لا، کولمز لا اور کچھ دوسرے لا بھی دریافت کر لیے ہوئے تھے، اور یہ بہت سارے لا ہیں، اور اگر ان سب کا صلہ اس کو دیا جائے تو ہمیں کیونڈش کا 8واں قانون اور کیونڈش کا 4تھا قانون کے نام سے یاد کرنا پڑتا۔
میں خوش ہوں کہ اس کا صلہ اس کو نہیں دیا گیا۔ اب ہم کچھ زبردست سائنس کرنے لگے ہیں جس پر آپ یقین نہیں کریں گے، تو آپ تیار ہیں؟ یہ تیر رہا ہے، میں جانتا ہوں آپ اس سے حیران نہیں ہوئے، لیکن آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ باقی تمام چیزیں جب ٹھوس ہوتی ہیں تو زیادہ کثافت رکھتی ہیں جبکہ وہ مائع حالت میں ہوں، بالکل جس طرح گیس مائع حالت کی بجائے کم ڈینس ہوتی ہے۔ لیکن یہ پانی کی خصوصیت ہے کہ ٹھوس حالت میں یہ تیرتا ہے، اور اسی وجہ سے زمین پر زندگی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے کہ ٹھوس پانی کم ڈینس ہے بجائے مائع حالت میں پانی کے، جبکہ باقی سب چیزوں کے لیے یہ الٹ ہے؟ اس کے لیے بھی ہائیڈروجن بانڈ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ 32 ڈگری فارنہائٹ یا 0 ڈگری سیلسیس پر اگر آپ سائنسدان ہیں یا آپ دلیل کو سمجھتے ہیں تو اس ٹیمپریچر پر پانی کے مالیکیول ٹھوس ہونا شروع کرتے ہیں اور ان میں موجود ہائیڈروجن بانڈ کرسٹل ڈھانچہ بنا لیتے ہیں اور وہ مالیکیول کو دور دور جگہ پر رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے جمع ہوا پانی مائع پانی سے کم ڈینس ہوتا ہے۔ تو ہر حالت میں تیرتی ہوئی برف بہت اچھی ہے، کیونکہ اگر برف پانی سے زیادہ ڈینس ہوتی تو وہ فریز ہو کر سنک ہو جاتی اور پھر پانی جم کر سنک ہو جاتا۔ اور یقین کریں آپ اس طرح کی دنیا میں نہیں رہنا پسند کرتے جہاں برف ڈوب جایا کرتی، کیونکہ پانی کی مدد سے ہی یہاں دنیا پر زندگی ہے۔ اگر تمام برف شمالی پول پر ڈوب جائے تو باقی تمام جگہ پانی اونچا ہو جائے گا اور ہمارے پاس زمین نہیں بچے گی، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ اور پانی کی ایک اور خاص خوبی ہے جو میں بھول رہا ہوں، یہ اتنا گرم کیوں ہے؟ یہاں پانی کی حرارت کی صلاحیت ہے۔ ہاں، پانی کی حرارت کی صلاحیت کافی زیادہ ہے اور اس سے آپ کا کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن پانی حرارت کو رکھنے میں اچھا ہے، جس طرح گرم پانی کی بوتل رکھ کر بستر کو گرم کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے، اسے گرم اور ٹھنڈا کرنا کافی مشکل ہے نہیں، خاص طور پر اوشنز جو کہ بہت بڑی مقدار میں حرارت کو جذب کرتے ہیں، جو کہ ٹیمپریچر ریگولیٹ کرتے ہیں اور ہماری زمین کی آب و ہوا کو بھی درست رکھتے ہیں۔ اس لیے لاس اینجلس میں جہاں سمندر ہے وہاں ماحول خوشگوار رہتا ہے اور درجہ حرارت وہی رہتا ہے۔ پھر ہم نیبراسکا کو دیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی سطح پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں حرارت کی صلاحیت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک برتن چولہے پر رکھیں اور پھر اس میں پانی ڈال کر دیکھیں کہ اس کو ابلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو معائنہ کر لیا ہے تو پانی آپ کی جلد میں سے بخارات بن کر نکلتا ہے۔ یہ آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو کہ بہت اثردار ہے، تاہم کچھ شرمندگی والا بھی ہے، مگر یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ ایک اور مزیدار مثال پانی کے بارے میں ہے۔ جب میرا جسم گرم ہو جاتا ہے اور پسینہ آتا ہے تو حرارت پانی کے کچھ مالیکیولز کو پرجوش کرتی ہے اور وہ اپنا ہائیڈروجن بانڈ توڑ کر بخارات کی شکل میں اڑ جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ حرارت کو بھی لے جاتے ہیں اور میرے جسم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ کوئی ورزش تو نہیں، مگر پتہ نہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے، شاید اس لیے کہ میں سٹریس میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں، مجھے لگتا ہے کہ پانی پینا چاہیے اور ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ دیکھ لیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا اور آپ ذہین بھی ہوں گے اور آپ امتحان میں بھی اچھا کام کریں گے، اگر آپ کا کوئی امتحان آنے والا ہے تو۔ بائے۔ پانی کے ذرائع، سورسز آف واٹر۔ پانی نہ صرف سطح زمین پر بلکہ اس کے نیچے بھی موجود ہے۔ زمین کی سطح پر پانی، سرفیس واٹر۔ زمین کی سطح پر تقریباً 97% پانی سمندروں میں پایا جاتا ہے۔ یہ نمکین پانی ہے۔ صرف 3% پانی تازہ پانی ہے جو سطح زمین پر ہوا میں یعنی آب بخارات اور زیر زمین موجود ہے۔ سمندری پانی، اوشن واٹر۔ سمندری پانی خالص پانی میں حل شدہ گیسز اور نمکیات کا مکسچر ہے۔ سمندری پانی میں حل شدہ اہم گیسز نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ہیں۔ اہم حل شدہ نمکیات سوڈیم کلورائڈ یعنی عام نمک، میگنیسیم کلورائڈ، میگنیسیم سلفیٹ اور کیلشیم سلفیٹ وغیرہ ہیں۔ سمندری پانی میں سب سے زیادہ پایا جانے والا نمک سوڈیم کلورائڈ ہے۔ سمندری پانی نمکیات کی وجہ سے پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ ممالک جیسا کہ سعودی عرب، کویت وغیرہ سمندری پانی سے نمکیات نکال کر اسے پینے کے قابل بناتے ہیں۔ تازہ پانی، فریش واٹر۔ زیادہ تر تازہ پانی منجمد ہے۔ منجمد پانی پہاڑوں پر برفانی تودوں یا گلیشیئرز کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ برف یعنی سنو برف کی تہوں کی شکل میں سالہ سال تک جمع ہوتی رہتی ہے۔ برف کی یہ تہیں گلیشیئرز کہلاتی ہیں۔ تازہ پانی ندیوں، دریاؤں، جھیلوں اور تالابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔
بعض جگہوں پر جہاں زمین نشیبی ہے وہاں سال کا کچھ حصہ پانی کھڑا رہتا ہے اور زمین کو گیلا کر دیتا ہے. ایسی جگہیں دلدلی علاقے یعنی ویٹ لینڈز کہلاتی ہیں. بگری، کر اور کھاڑ کی صوبہ سندھ میں چند دلدلی علاقے ہیں. دلدلی علاقوں میں پانی مٹی میں جذب ہو کر گراؤنڈ واٹر یا زیر زمین پانی بن جاتا ہے. زیر زمین پانی، واٹر بینیتھ دا سرفیس آف ارتھ. یاد کریں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ بارش کا پانی بخارات بن سکتا ہے، سطح زمین پر بہہ سکتا ہے یا زمین میں جذب ہو سکتا ہے. زمین میں جذب ہو جانے والا پانی گراؤنڈ واٹر یا زیر زمین پانی کہلاتا ہے. زیر زمین پانی کے ذخیرے ایکویفائر کی اوپری سطح واٹر ٹیبل کہلاتی ہے. واٹر ٹیبل سال کے دوران بدلتا رہتا ہے. بارشیں ہونے سے یہ بلند ہو جاتا ہے. خشک سالی کے دوران یہ نیچے چلا جاتا ہے. لوگ زیر زمین پانی کو سطح تک لانے کے لیے کنویں کھودتے ہیں. اس ٹاپک سے متعلق ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں. سورسز آف واٹر، واٹر ڈسٹریبیوشن. فرینڈز، ہم نے پچھلے سیشن میں ہائیڈرولوجیکل سائیکل یا واٹر سائیکل کے بارے میں پڑھا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا ایواپو، ٹرانسپائریشن، کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن. واٹر سائیکل کے 3 اہم حصے ہیں جن میں سے پریسیپیٹیشن زمین کے لیے پانی کا سب سے اہم ذریعہ ہے. بارش اور برف جو زمین پر گرتی ہیں وہ سرفیس رن آف اور انفلٹریشن پر ختم ہوتا ہے. لیکن اصل میں یہ سرفیس رن آف کیا ہے؟ یہ وہ پانی ہے جو زمین پر مختلف پانی والی جگہوں پر بہتا ہوا زمینی پانی بناتا ہے. سرفیس واٹر کی اقسام میں سمندر، دریا، جھیل اور جوہر وغیرہ شامل ہیں. یہ پانی نمکین بھی ہو سکتا ہے اور تازہ بھی. یہ پانی کے ذخیرے قدرتی طور پر پریسیپیٹیشن کے ذریعے بھرتے ہیں اور ایواپوریشن کے ذریعے خالی ہوتے ہیں، اور کچھ پانی اس میں سے زمین میں بھی رس جاتا ہے. یوں کہہ لیں کہ آدھا پانی پرکولیشن یا انفلٹریشن کے ذریعے بنتا ہے. کچھ بارش کا پانی زمین کے اندر رس جاتا ہے. جیسے یہ پانی بہتا ہے مٹی کے ذرات کے درمیان خالی جگہوں میں پانی بھر جاتا ہے. زمین کا اس حد تک لبریز ہو جانا واٹر ٹیبل کہلاتا ہے، اور یہاں پایا جانے والا پانی زمینی پانی کہلاتا ہے. چٹانی ساخت جو اس پانی کو گرفت میں رکھتی ہے اسے ایکویفائر کہتے ہیں. فرینڈز، آپ نے اسپونج دیکھا ہے؟ اس میں بہت سے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو پانی کو جذب کرتے ہیں. وہ ان خالی جگہوں کے درمیان جمع ہو جاتا ہے. ایکویفائر کو قدرتی اسپونج کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ زمینی پانی تازہ ہوتا ہے یا نمکین؟ جی ہاں، یہ تازہ پانی کا ذریعہ ہے اور دنیا کے 30% تازہ پانی کی فراہمی کو ممکن کرتا ہے. تازہ پانی کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اسے زمین کے نیچے والا دریا یا جھیل سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریسیپیٹیشن پانی کا اہم ذریعہ ہے جو ہمیں سطحی پانی اور زمینی پانی کی شکل میں میسر ہوتا ہے. ہم اپنی مختلف ضروریات جیسے کہ پینا، دھونا، صفائی کرنا، کھانا پکانا اور دیگر استعمال جیسے کہ زمین کو سیراب کرنا، صنعتی استعمال، ذریعہ مواصلات، مچھلی بانی اور انرجی بنانے جیسی ضروریات اس تازہ پانی اور نمکین پانی کے ذرائع سے پوری کر سکتے ہیں.